बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तफसीर पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 17 मई और इतवार का दिन। छुट्टी के दिन के बावजूद पाकिस्तान की सियासत गहमा गहमी और जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर है, और दो ऐसी सियासी जमातें जो एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करती थीं, वो भी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। एक अपोजिशन जमात है और एक हुकूमती जमात है, और इन दोनों जमातों का आखिर मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जिस पर इनका इत्तेफाक हो सकता है, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। और वह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस वक्त मामला है कि ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, नेक्सस है, वो है जाती उमरा, नवाज शरीफ एंड कंपनी और हमारे फील्ड मार्शल का। और ये उन्होंने ये सारा सेटअप कायम किया है, और उन्हीं के हुक्म पर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त शरीफ ख़ानदान मरकज़ में मुसल्लत है, और उन्हीं के हुक्म पर पंजाब भी उनके हवाले किया हुआ है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा बढ़ रही हैं। सिर्फ पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर-ए-ताब थी। अब पॉलिटिकली बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, और पीपल्स पार्टी को भी या तो माइनस कर दिया जाए, या फिर वो भी एक तीसरे दर्जे की जमात या तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पे ताबेदारी के साथ वो भी हुकूमत का हिस्सा बने। ये मामला चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हुकूमती ढांचा कायम किया गया था 8 फरवरी 2024 को, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में ये तय हुआ था कि हम 50-50 करेंगे। 2.5 साल वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, 2.5 साल होगा मुस्लिम लीग नवाज का। अब वो 2.5 साल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। फरवरी 2024 से फरवरी 2026 2 साल पूरे हो गए, और आगे 6 महीने और ऐड कर लें बजट के बाद, जुलाई अगस्त में 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है उनको कमज़ोर कर दिया गया है, और कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज को मखसूस नशिस्तें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को, अपोजिशन लीडर्स को, सबको नाअहल करके फारिग करके उनकी जगह पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नवाज को दे दी गई। इस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत दिलवा दी गई, ताकि 2.5 साल पूरे होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेल ना कर सके। और ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हुआ जब फील्ड मार्शल उनके साथ मुकम्मल तौर पर साथ थे। मखसूस नशिस्तों का मामला हो या फिर ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नवाज को देने का मामला हो, वो फील्ड मार्शल के हुक्म के बगैर हो नहीं सकती थी। अब फील्ड मार्शल और आले शरीफ का जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, वो अब ख़तरनाक हद तक पीपल्स पार्टी का रुख इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो दबा चुके, और मुस्लिम लीग और उनके जो इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, बहुत सारे मुतअद्दिद रहनुमा ख़वातीन होता जेलों में भरे पड़े हैं, और जो कोई बोलने की कोशिश करता है उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा और उसको उठा लिया जाता है। मीडिया के साथ भी यही हो रहा है। अब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी। 26वीं 27वीं गैरानी तरामीम में कुछ चीज़ें रह गई थीं, और जो कुछ चीज़ें रह गई थीं वो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब वो तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म हो गया, और वो कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी को भी ज़रा हिसाब बराबर कर दिए जाएं। तो जब पीपल्स पार्टी के घर पे ये आग पहुंची है, तपश पहुंची है, तो पीपल्स पार्टी जो है अब थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश कर रही है और मुस्लिम लीग नवाज से दूर होने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर अभी तक तो बज़ाहिर है, ये तो मालूम होगा कि जब आगे मज़ीद चीज़ें बढ़ेंगी तो क्या होता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कुछ अर्सा पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकातें हुई। वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी, और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम है। लेकिन जो मुलाकात हुई फैसल करीम कुंडी से, वो वज़ीर आला या किसी ऑफिशियल की नहीं हुई थी, बल्कि वो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, असद कैसर साहब एंड कंपनी। और अब कुछ मुलाकातें और हुई हैं, असद कैसर साहब की हुई, जुनेद अकबर साहब की हुई, और अब मुलाकात हुई है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की। बज़ाहिर ये मुलाकात वज़रा के हलफ के मौके पे हुई, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जब मुलाकात होती है तो उसमें फिर सारी बातें ज़ेर बहस आती हैं। अब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है,
پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے، دونوں چھوٹے صوبے ہیں، 28ویں غیرانی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، اس میں NFC کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بلوچستان میں ان کو کوئی مزاحمت ہو نہیں سکتی، کیونکہ بلوچستان میں خود فارم 47 کی حکومت ہے اور پپٹس بیٹھے ہیں وہاں پہ، سرفراز بگٹی اینڈ کمپنی، باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی سو کالڈ، کیونکہ وہاں پہ اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس لیے بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے، وہ نہیں بولے گا، جو مرضی کر دیں، اور رہ جاتے ہیں خیبر پختونخوا اور سندھ جو ہیں وہ چھوٹے صوبوں پہ کٹ لگانا چاہتے ہیں NFC کے معاملے میں بھی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، نئے صوبے بنانے کا معاملہ ہے۔ تو اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کا پلان ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف اندرون سندھ تک محدود کر دیا جائے اور کراچی اور شہری علاقے سندھ سے الگ کر دیے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچے گا اور وہ ایک صوبے سے چند جو ہے دیہی علاقوں تک محدود رہ جائے گی۔ پھر کچھ اور معاملات، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہوگا، اور الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاسی وجود ہے وہ ایک نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کیا کیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کیا کریں، مسلم لیگ نواز کو ابھار رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کو تگڑا کر رہے ہیں دوبارہ سے، اور گو کہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، ووٹ بینک ان کا کچھ نہیں ہے، پالیسیاں ان کی بالکل فارغ ہو چکی ہیں، اور 4000 ارب روپیہ صرف پیٹرولیم کی مد میں لیوی کی مد میں 4000 ارب روپیہ پچھلے 3-4 سالوں میں یہ جمع کر چکے ہیں نون لیگ کی سرکار، امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار، اور اب جناب الیکشن چور سرکار، یہ کر چکے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پر ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بلا کر یہ کہا جاتا ہے میڈیا کو کہ آپ نے میڈیا گورننس پہ کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے حکومت کی کارکردگی پہ بات نہیں کرنی، معیشت پہ بات نہیں کرنی۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شریف خاندان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ ہمارا لاڈلا خاندان ہے اور ہم وہ جو مرضی کریں ہمیں کرنے دیں۔ کیونکہ ابھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں ان کو پہلے ایئر فورس 1 طیارہ دیا جاتا تھا جو کہ پرائم منسٹر استعمال کرتے ہیں یا پھر آرمی چیف استعمال کرتے ہیں یا صدر مملکت کرتے ہیں، وہ طیارہ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو دیا جاتا تھا اور وہ ہوتی تھی مریم صاحبہ، اور اس کے بعد اسی طیارے کو پھر وہ سوئٹزرلینڈ بھی لے کے گئیں، جہاں دل کیا لے گئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے جب اس پہ تنقید ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا طیارہ خرید لیا، پنجاب حکومت عوام کے پیسوں سے 11-12 ارب روپے کا، پھر انہوں نے گورے پائلٹ بھی رکھ لیے، کوئی نہیں بولا۔ اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنے دیں تو اسے بغاوت کہا گیا تھا کہ ہو یہ تو بغاوت کر رہے ہیں، یہ تو وفاق کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو جب بھی اور اگر کوئی بات وزیر اعلیٰ سندھ کہے گا تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو کچھ مرضی کریں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اب پھر یہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ اب طیارہ بھی آ گیا، طیارے پہ پتہ نہیں کہاں وہ ہو کے آیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا۔ اب وہی طیارہ جو ہے وہ آذربائیجان گیا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ گئی ہوئی ہیں آذربائیجان۔ اب اگر کوئی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ جائے تو جناب یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے ان کے ذرا پروفائل کو ذرا تھوڑا سا مزید بہتر کریں اور پازیٹیو کوریج کریں، یہ ریکویسٹ آتی ہے میڈیا کو۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے، آذربائیجان کیوں جاتے ہیں بار بار؟ شہباز شریف صاحب بھی جاتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی جاتے ہیں اور مریم صاحبہ بھی جاتے ہیں، آذربائیجان کیوں جاتے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مغربی ملکوں سے معاملات جو ہیں وہ سمیٹے جا رہے ہیں، کاروباری معاملات، اور کوئی ایسی محفوظ ریاستوں کی تلاش ہے جہاں پہ اپنا سارا کاروبار جو بیرون ملک ہے اور مزید جو اس دوران بن رہا ہے وہ سارے کا سارا آذربائیجان میں منتقل کر دیا جائے اور آذربائیجان میں کوئی نئی امپائر کھڑی کی جائے، بزنس امپائر کھڑی کی جائے، کیونکہ وہاں کے حکمرانوں سے تعلقات بھی ان کے اچھے ہیں، اور پھر آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر وہ بھی ایک بیک ڈور چینل کام آئے گا۔ تو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے، کہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مشکوک سے معاملات ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال 28ویں غیر آئینی ترمیم پہ اب معاملہ آ چکا ہے، NFC کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کا ارادہ ہے،
کیونکہ پہلے بھی دفاعی بجٹ بہت ہے، مزید اس میں کوئی 100-125 ارب روپے کا اضافہ کرنے کا پروگرام ہے، شاید 2600 ارب روپے تک 2600 ارب سے تجاوز کر جائے۔ اور اس میں پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی NFC پہ کٹوتی کریں۔ پھر پیپلز پارٹی مان گئی تو خیبر پختونخوا کو کس نے پوچھنا، بلوچستان تو پہلے سے ہی تیار ہے، اور مرکز کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیے جائیں۔ پھر اگلی بات ہے کہ نوجوان ووٹر 28 سال 25 سال عمر ان کی جائے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جو کہ یہ تو بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو رہی صحیح سپریم کورٹ ہے اس کو بھی گھر بھیجنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو ہو رہے ہیں اسی 28ویں غیر آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے۔ اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ جو انمول کوکین آئی ہیں، انمول کوکین کا مسئلہ بھی یہی ہے، ان کو بھی اسی لیے لانچ کیا گیا ہے۔ تو دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ میرے سامنے پڑے ہیں جی اعداد و شمار کہ جو عمران خان صاحب کے زمانے میں سال 2022 میں صرف 128 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی لیوی کی مد میں لیا گیا تھا، صرف 128 ارب روپیہ 25 کروڑ عوام سے۔ اگلے سال جب رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تو 580 ارب لیا گیا امپورٹڈ سرکار نے، شہباز اینڈ کمپنی نے 24، پھر آ گئی دوبارہ سرکار آ گئی 24 شہباز اینڈ کمپنی 1019 ارب روپیہ لیا گیا، اور 25 میں 1220 ارب روپیہ لیا گیا، اور فروری 2000 یہ فائنینشیل ایئر 2026 جو ہے وہ جولائی سے مارچ 9 مہینوں میں 1205 ارب روپیہ لیا جا چکا ہے، اور 3 مہینے ابھی باقی ہیں۔ تو یہ عوام کے پیسوں سے اس طریقے سے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو کہاں 4000 ارب روپیہ اور کہاں 128 ارب روپیہ ایک سال کا، اتنا فرق ہے ایک عمران خان صاحب کی سرکار میں اور ان کی سرکار میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ ہے ایک بار پھر محسن نقوی صاحب خصوصی ایلچی کے طور پہ وہ گئے ہیں ایران کا خفیہ دورہ، اور پتہ تب چلتا ہے جب وہ ایران پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایرانی قیادت کے ساتھ، یقیناً فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا پیغام لے کر وہ گئے ہیں۔ اب جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ ہو نہیں سکا، مذاکرات کامیاب ہو نہیں سکے، اور صدر ٹرمپ اور چائنا پہنچے، وہاں پہ بھی ملاقات نہیں، وہاں پہ بھی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ نہ صرف معاہدہ نہیں ہو سکا بلکہ ایران کے خلاف چائنا نے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ ایک لفظ تک بولنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور اس کے بعد صدر پیوٹن جو ہے وہ چائنا پہنچ رہے ہیں تاکہ جو چیزیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہیں چائنا کی، اس پہ ذرا نوٹس شیئر کیے جائیں، کیونکہ چائنا اور روس جو ہیں وہ اس وقت پارٹنر ہیں، ریجنل بھی اور انٹرنیشنلی بھی، لہذا پیوٹن آئیں گے اور چائنا پہنچیں گے تو نوٹس شیئر کیے جائیں گے کہ صدر ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے اور صدر ٹرمپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، تاکہ چائنا اور روس مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنا سکیں جس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور امریکہ کے عزائم اس خطے میں کیا ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی برکس کے اجلاس میں UAE پہ دوبارہ تنقید کی گئی ہے، اور UAE پر آج پھر ایران نے ایک ڈرون حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے پریشر بڑھایا جائے گا، کیونکہ اب ادروائز تو جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ تو کوئی بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے سوائے پاکستان کے، اور کوئی نہیں یہاں پہ تمام کا تمام، انڈیا بھی کھل کر امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا، ایران کے خلاف کھل کر نہیں کھڑا۔ درون خانہ کیا کرتا ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب اب کیا پیغام لے کر گئے ہیں، یقیناً وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ کروایا جائے، اور کسی بھی طریقے سے یہ جو ثالثی اور سہولت کاری کا معاملہ ہے یہ دوبارہ سے اوپن ہو، تاکہ ہمارے حکمران جو ہیں جن کی آئینی، قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی نہ کوئی کشن مل سکے، کوئی نہ کوئی راستہ مل سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں جناب، یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت پاکستان کی داخلی سیاست کی، اور ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے بعد پھر قومی ڈائلاگ کمیٹی جو ہے، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، وہ بھی متحرک ہو چکی ہے، اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے
اس میں جتنے بھی ہمیں چہرے نظر آتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے وہی سیاسی چہرے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جوڑ توڑ جو ہے وہ کیا رنگ لاتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.